मसीही इतवार को क्यों इबादत करते हैं जबकि हफ्ता यानी सब्बत को इबादत करना जरूरी था? यीशु मुकम्मल तौर पर खुदा और मुकम्मल तौर पर इंसान कैसे हो सकते हैं? कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट बाइबल में मुख्तलिफ किताबें क्यों रखते हैं? खुदा का बेटा कैसे हो सकता है? क्या ये शिर्क नहीं? मसीही तस्लीस क्यों मानते हैं? क्या ये तीन खुदा नहीं है? क्या बाइबल वक्त के साथ बदल चुकी है या इसमें तब्दीली आई है? जवाब तो है फासिल नवीद मलिक के साथ। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन JCTV जीसस क्राइस्ट टेलीविजन, खुदावंद का खाकसार खादम नवीद मलिक प्रोग्राम जवाब तो है लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ है और आदाब पेश करता है। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और हमारे इन प्रोग्राम्स के वसीला से आप खूब बरकत पा रहे होंगे। माजी के जितने प्रोग्राम्स आपने देखे हैं उनके वसीला से ज़ेवरे इल्म में भी इजाफा हुआ होगा और दौलते ईमान के वसीला से भी आप और ज्यादा मजबूत हो रहे होंगे। जहां मैंने आपकी खिदमत में प्रोग्राम का तारुफ और माबाद खुदा के कलाम की अहमियत से मुताल्लिक, उसके तारुफ से मुताल्लिक बात की है, वहां आज एक सवाल ऐसा आया है जिसकी नोयत से पता चलता है कि यह सवाल किसका हो सकता है। और वो सवाल क्या है? सवाल यह है कि क्या बाइबल अपनी असल हालत में है? क्या बाइबल अपनी असल हालत में है? जब मैं इस सवाल को पढ़ रहा था तो मेरे जहन में यह ख्याल दौड़ता हुआ आया है कि मैं इस बात को जानूं कि यह सवाल करने वाली शख्सियत कोई मसीही नहीं है बल्कि गैर मसीही है। या फिर यह भी हो सकता है कि कोई मसीही हो जिससे उसके गैर मसीही दोस्त ने यह सवाल किया हो और फिर उसके बाद यह सवाल मुझ तक पहुंचा। और बाय द वे, ये कोई सवाल ईमेल करे, व्हाट्सएप करे या ना करे, हमारे तजुर्बे की बातें हैं कि बहुत सारे लोगों के जहन में यह सवाल ऑलरेडी मौजूद है, उनके जहनों में डाला गया है, उनकी अपनी तहकीक नहीं है। क्या डाला गया? कि ये जो ईसाई लोग, हमें ईसाई कहा जाता है जबकि हम ईसाई नहीं हैं। क्यों? इस पर बाद में किसी वक्त बात करूंगा। जितनी भी बातें मैं कह रहा हूं ना कि हम बाद में किसी वक्त बात करेंगे, यकीन जानिए उनमें से कोई एक बात भी छूटेगी नहीं। लिख लें आप, मैं जरूर उन बातों को आपके सामने वक्त आने पर बयान करूंगा। लेकिन यह एक हकीकत है कि यह सवाल करने वाले साहब के जहन में या तो कोई फतूर है या फतूर डाला गया कि यह खुदा का कलाम अपनी असल हालत में नहीं है, यह तब्दील हो चुका है, यह मनसूख हो चुका है, अब इसकी वैल्यू खत्म हो गई है क्योंकि इसकी जगह कोई और किताब आ गई है। और बहुत कुछ और सुनने में मिलता है। लेकिन मैं आपकी खिदमत में यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि जो साहब ये सवाल करते हैं उसके पीछे यही एक वजह है कि या तो उन्होंने खुदा के कलाम को पढ़ा नहीं, और जिसने पढ़ा नहीं, मुतालिया नहीं किया, तहकीक नहीं की, उसके पास यह सवाल तो होगा ही। और जिन्होंने पढ़ा, पॉसिबली मुमकिन है कि उनका भी यह सवाल हो, और जिन्होंने नहीं पढ़ा उनका भी यह सवाल हो कि आया खुदा का कलाम अपनी असल हालत में है कि नहीं, कहीं बदल तो नहीं गया,
میرا تعلق زیادہ تر اس میڈیا سے ہے اور میں ٹک ٹاک بھی استعمال کرتا ہوں، یوٹیوب اور فیس بک تو کرتا ہی ہوں، لیکن میں اکثر اوقات ایسے لوگوں کو سنتا ہوں جو اپنے منہ سے خوب بلند آواز سے کہتے ہیں کہ یہ کتاب اب اپنی اصل حالت میں نہیں ہے، یہ بدل چکی ہے، اور جو عیسائی لوگ ہیں انہوں نے اس کتاب میں اپنی مرضی کے مطابق باتیں ڈال دی ہیں، ان کے علماء نے اس میں تدوین کی ہے اور اس میں اپنی مرضی سے باتیں ڈالی ہیں۔ لہذا اس سوال کے اس جواب پر ہم آج بات کریں گے، اور اگر آج کچھ باتیں رہ گئیں تو خداوند نے چاہا تو نیکسٹ پروگرام میں یعنی اگلے ہفتے میں اسی بات کو جاری رکھوں گا تاکہ اور بہتر طریقہ سے آپ ان باتوں کو سمجھ پائیں کہ خدا کا کلام اپنی جگہ پر معتبر اور اتھینٹک اور سچا ہے کہ نہیں۔ ضروری ہے کہ آپ آج کے پروگرام کو بھی اور آنے والے ہفتے کے پروگرام کو بھی غور سے دیکھیں، لیکن پروگرامز میں آلریڈی کر چکا ہوں، ان پروگرامز کا بھی اس آج کے پروگرام کے ساتھ اور آئندہ آنے والے پروگرامز کے ساتھ بھی گہرا تعلق اور کنیکشن ہے۔ اس لیے میں آپ کو مشورتاً یہ کہوں گا کہ ان پروگرامز کی کوئی ایک کڑی بھی مس نہیں کرنا، ورنہ بہت بڑی سچائی سے آپ محروم رہ جائیں گے۔ آپ بڑی توجہ کے ساتھ ان پروگرامز کو دیکھیں اور ممکن ہو تو آپ دوسروں سے بھی ضرور شیئر کریں۔ ایک بات جو معترض حضرات کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس لیے بائبل اپنی اصل حالت میں نہیں تبدیل ہو چکی ہے کیونکہ اس میں مسیح یسوع آخری شخصیت نہیں ہے، حرف آخر نہیں ہے، اس کے بعد کسی اور نے بھی آنا تھا۔ لیکن چونکہ بائبل میں وہ پیشن گوئیاں جو کسی اور کے بارے میں تھی، کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ اب نہیں ہے، اور اب زبردستی کچھ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ایسی آیات کو ڈھونڈا جائے جن کو توڑ مروڑ کر ٹویسٹ کر کے کسی اور پر فٹ کرنے کی کوشش کریں۔ میں ان آیات کو بھی وقت آنے پر آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس پر روشنی ڈالوں گا، لیکن اس بات کو بھی اچھی طرح پلے باندھ لیں کہ عہد عتیق میں یعنی تورات، زبور، نبیوں کے صحیفے، انبیاء اکبر اور اصغر، ان میں مسیح خداوند کے آنے کا تو ذکر ہے، جو خدا کی طرف سے گناہگار انسان کے لیے ایک حتمی اور آخری نجات کا منصوبہ ہے، انتظام برائے نجات بنی نوع انسان کے لیے۔ یہ واحد اور آخری انتظام ہے، اس کے بعد کوئی اور انتظام خدا کے پلان میں نہ تھا اور نہ ہے۔ اور مسیح کے آنے کے لیے عہد عتیق میں بے شمار پیشن گوئیاں ہمیں ملتی ہیں، اور جب خداوند یسوع مسیح آئے تو وہ پیشن گوئیاں خداوند یسوع مسیح کی شخصیت میں مکمل ہوئی ہے۔ بہت ساری پیشن گوئیاں ابھی باقی بھی ہیں، جیسے خداوند یسوع مسیح کا پھر سے بادلوں پر آنا، لیکن زیادہ تر پیشن گوئیاں اور نبوتیں جو مسیح کی ولادت، مسیح کی موت، مسیح کے جی اٹھنے کے تعلق سے تھیں، اور مسیح کے بعد پاک روح کی آمد کے تعلق سے تھیں، وہ پیشن گوئیاں اپنی جگہ پر پوری ہو گئی ہیں۔ ایون جو دنیا کے اس وقت حالات ہیں، ان حالات سے متعلق بھی جتنی پیشن گوئیاں ہوئی ہیں، ان حالات کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں
یہ تو پہلے کہا گیا تھا، اب پورا ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ مثلاً زلزلوں کا آنا، آتش فشاں پہاڑوں کا پھٹنا، دنیا میں افراتفری کا ہونا، جنگ و جدل، یہ ساری وہ باتیں ہیں جن سے متعلق ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے تعلق سے پہلے بھی پیشن گوئیاں اور نبوتیں ہو چکی، اور مسیح خداوند نے بھی اپنے منہ مبارک سے یہ پیشن گوئیاں اور نبوتیں کی ہیں۔ یہ ساری کی ساری باتیں کئی تو پوری ہو چکی، کئی ہو رہی ہیں، اور کئی مستقبل قریب اور بعید میں پوری ہوں گی۔ ان باتوں کو بھی آپ ذہن نشین کیجئے گا۔ یہ دوسری وجہ تھی جس پر میں نے بات کی ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ کئی ایسے لوگ ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ جو بائبل مقدس کی تعلیمات ہیں، وہ بائبل مقدس تو نہیں کہتے نا، وہ بائبل کہتے ہیں۔ یہ میں کہتا ہوں بائبل مقدس یا کتاب مقدس۔ اس کتاب مقدس کی جو تعلیمات ہیں، اس کی تعلیمات میں فرق اور تضاد ہے، فرق اور تضاد ہے۔ اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ بہتیروں نے اس کا مطالعہ تک نہیں کیا ہوتا، اور جو بات ان کے رہنماہان کہتے ہیں اس بات کو وہ الہام سمجھ کر قبول کر لیتے ہیں، جو در حقیقت ان کی روحانیت کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اور اس بات پر میں یہ بھی کہتا چلوں کہ جو ایسے لوگوں کے رہنما ہیں وہ قطعی طور پر نہیں چاہتے کہ لوگ تورات، زبور، صحائف الانبیاء اور انجیل مقدس کا مطالعہ کریں۔ فلمی رسالے پڑھنے سے، گندی فلمیں دیکھنے سے، ننگ پن دیکھنے سے وہ منع نہیں کریں گے، کیونکہ کئی خود ایسا کرتے ہیں۔ میڈیا سب کچھ بتا رہا ہے، آپ کو پتا ہے، لیکن اگر شیطان کو تکلیف ہے تو اس بات سے ہے کہ یہ جو آئینہ ہے خدا کا کلام، یہ جو چراغ ہے، یہ جو ہمیں اپنی صورت دکھاتا ہے، لوگ اس کو نہ پڑھیں۔ پڑھ لیا تو یہ میرے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ اس لیے لازم ہے کہ میں ان کے ذہن میں یہ فطور ڈالوں کہ اب یہ کتاب اپنی اصل حالت میں نہیں ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس کتاب کو پڑھا ہی نہ جائے۔ اب میں آتا ہوں جواب کی طرف، غور فرمائیے گا۔ پہلے تو میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں، جیسے اس سے پہلے بھی اس بات کو آپ کے سامنے رکھا، کہ خود جو بائبل مقدس ہے، یعنی خدا کا کلام، یہ اپنے آپ کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ جب آپ کی سمجھ میں یہ بات آ جائے گی تو پھر اگلی باتیں سمجھنا کوئی اتنا دشوار نہیں ہوگا۔ میں تورات کی کتاب میں سے استثناء کی کتاب 4 باب اور اس کی 2 آیت رکھنا چاہتا ہوں۔ غور سے سنیے گا، لکھا ہے، جس بات کا میں تم کو حکم دیتا ہوں، خدا کہہ رہا ہے شریعت موسوی میں بنی اسرائیل کو، کیا کہ جس بات کا میں تم کو حکم دیتا ہوں اس میں نہ تو کچھ بڑھانا اور نہ کچھ گھٹانا، تاکہ تم خداوند اپنے خدا کے احکام کو جو میں تم کو بتاتا ہوں مان سکو۔ ہم نے کیا دیکھا استثناء کی کتاب میں؟ یہ کہ یہ خدا کا کلام ہے، اور اسرائیلیوں اس بات کو یاد رکھو، اس خدا کے کلام میں نہ تو کوئی گڑ چینی ڈالنا اور نہ ہی اس میں سے کچھ نکالنا۔ خدا حکم دے رہا ہے، اور اگر خدا حکم دیتا ہے تو بنی اسرائیل کی کیا مجال تھی کہ کلام خدا میں کسی بھی طرح کا کوئی رد و بدل کرتے۔ یہ بڑی غور طلب بات ہے۔ اور جب میں امثال کی کتاب پڑھتا ہوں، یہ
سلیمان بن داؤد کی بات کر رہا ہوں، ان کے ذریعہ، جن کو سلیمان بادشاہ بھی کہا جاتا ہے، ان کے ذریعہ حکمت کی کتاب، اس کو امثال کی کتاب بھی کہتے ہیں، ضرب الامثال اس میں بہت ہیں۔ امثال کی کتاب اور اس کا 30 باب 30 اور اس کی 5 اور اس کی 6 آیت، میں صرف ایک ہی آیت پڑھوں گا جہاں لکھا ہے خدا کا ہر ایک سخن پاک ہے۔ خدا کا ہر ایک سخن پاک ہے، وہ ان کی سپر ہے جن کا توکل اس پر ہے۔ خدا کا ہر ایک سخن، ہر ایک بات، ہر ایک کلام کی باتیں جو گہری باتیں ہیں، یہ تمام باتیں پاک ہیں۔ اور اس کی بابت کیا لکھا ہے کہ جن لوگوں کا توکل خداوند خدا پر ہے، یہ کلام کی باتیں ان کے لیے سپر اور ان کے لیے ڈھال ہیں۔ اگر یہ باتیں بدل چکی ہیں، تبدیل ہو چکی ہیں، تو یہ سپر اور ڈھال ہیں بھی نہیں، اور خدا پر توکل کرنا بھی آسان نہیں بلکہ محال ہو جائے گا۔ اور میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کی توجہ ایک اور آیت کی طرف لیے چلتا ہوں جو بڑی اہم آیت ہے اور غور طلب ہے۔ میں ادھر پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اس لیے دیکھتا ہوں کیونکہ کلام سے حوالہ نکالنا ایک دم تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے، کچھ سیکنڈز، لیکن چونکہ میں نے آلریڈی محنت کی ہے، لکھ کر یہ حوالہ جات رکھے ہوئے ہیں، اس لیے میں یہاں سے پڑھتا ہوں۔ شاید ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں ایک پروگرام میں، اور یہ ہے دوسرا تیموتھیوس کا خط، اس کا 3 باب اور اس کی 16 اور 17۔ ان 2 آیات میں لکھا ہے ہر ایک صحیفہ، اس کا ہر ایک صحیفہ خدا کے الہام سے ہے۔ ہر ایک صحیفہ خدا کے الہام سے ہے، تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے، تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو جائے۔ کیا آپ نے اس حوالے میں دیکھا ہے بزرگ پولس اپنے روحانی فرزند تیموتھیوس کو کہتے ہیں کہ خدا کے کلام کا ہر ایک صحیفہ، ہر کتاب، یہ پاک نوشتے ہیں اور یہ الہامی ہیں، جو پاک روح کی تحریک سے لکھے گئے ہیں۔ یہ عمل کرنے کے لیے ہیں، تربیت پانے کے لیے ہیں، اصلاح کے لیے ہیں، یہ راست بازی کے لیے ہیں۔ ان باتوں پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ پھر خدا کا کلام اور اپنی بابت کیا کہتا ہے، ایک اور حوالہ پڑھتا ہوں، دوسرا پطرس 1 باب اور اس کی 19 سے 21 آیت تک۔ دوسرا پطرس 1 باب اور اس کی 19 سے 21 آیت تک، جہاں پر یوں لکھا ہے اور ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے جو زیادہ معتبر ٹھہرا، اور تم اچھا کرتے ہو جو یہ سمجھ کر اس پر عمل کرتے ہو کہ وہ ایک چراغ ہے جو اندھیری جگہ میں روشنی بخشتا ہے، جب تک کہ پو نہ پھٹے اور صبح کا ستارہ تمہارے دلوں میں نہ چمکے۔ اور پہلے یہ جان لو کہ کتاب مقدس کی کسی بات کی تعویل، کسی نبوت کی بات کی تعویل کسی کے ذاتی اختیار پر موقوف نہیں، کیونکہ نبوت کی کوئی بات آدمی کی خواہش سے کبھی نہیں ہوئی، بلکہ آدمی روح القدس کی تحریک کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے تھے۔ اندازہ کیا کتنی واضح طور پر بات ملتی ہے کہ یہ نبوت کا کلام ہے، اور اس نبوت کے کلام کی کوئی ایسی بات نہیں ہے
جو انسان نے اپنی مرضی سے لکھ دی ہو. نو. ہر ایک بات خدا کے روح کے الہام سے ہے. انبیاء کرام نے جیسے روح القدس نے ان کو تحریک بخشی، اسی کے مطابق انہوں نے اس کلام کو لکھا اپنی زبان میں، اپنے الفاظ میں، لیکن خیال اوپر سے تھے. اس پر بھی ہم بعد میں بات کریں گے، زیادہ دور نہیں، جلد ہی اس پر بات کروں گا میں، اور آپ کو اور بہتر طریقہ سے سمجھ آئے گی. لیکن یہ بات اہم ہے کہ کتاب مقدس کی تعویل کسی بھی شخص کے ذاتی اختیار پر موقوف نہیں ہے. اور ایک اور حوالہ دینا چاہتا ہوں جو بائبل مقدس کی آخری کتاب سے ہے. اور بائبل مقدس کی آخری کتاب مقدس یوحنا عارف کی معرفت لکھا گیا مکاشفہ، کشف کی بات، معرفت کی بات، خدا کے عرفان کی بات، اور آنے والے زمانے سے متعلق جو باتیں ہیں یہاں ان کا ذکر ہے. ایک حوالہ اس نبوتی کتاب میں سے تلاوت کروں گا جو مکاشفہ 22 باب اور اس کی 18 اور 19 آیت ہے. غور سے سنیے گا. کتاب مقدس میں یوں لکھا ہے، میں ہر ایک آدمی کے آگے جو اس کتاب کی نبوت کی باتیں سنتا ہے گواہی دیتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی ان میں کچھ بڑھائے تو خدا اس کتاب میں لکھی ہوئی آفتیں اس پر نازل کرے گا، اور اگر کوئی اس نبوت کی کتاب کی باتوں میں سے کچھ نکال ڈالے تو خدا اس زندگی کے درخت اور مقدس شہر میں سے جن کا اس کتاب میں ذکر ہے اس کا حصہ نکال ڈالے گا. او سنا ہے آپ نے؟ کیا دیکھا اس آیت میں؟ ہم نے سنا تھا کہ مقدس یوحنا خدا کے روح کی ہدایت سے یہ لکھ رہے ہیں کہ اگر اس کتاب میں سے کوئی آدمی کچھ نکال ڈالے یا کچھ اپنی مرضی سے ڈالے اور اپنا من راضی کرے، ہاں، تو اس کتاب میں لکھی ہوئی آفات آسمان پر سے اس پر نازل ہوں گی اور حیات کے درخت پر سے اس کا نام نکال دیا جائے گا، اور شہر مقدس یعنی یروشلیم میں بھی اس کا کوئی حصہ اور کوئی مقام نہیں ہوگا. اس بات کو سمجھیے کہ خدا کے کلام کے ساتھ ہم کس طرح سے پیش آتے ہیں. ابھی تک میں نے جو بات آپ کے سامنے رکھی ہے وہ یہ کہ خدا کا کلام ہے کیا، اور یہ خدا کا کلام اپنے آپ کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور جن لوگوں کے ذہن میں فطور اور کنفیوژنز ہیں ان کے پیچھے آخر وجہ کیا ہے، میں نے آپ کو بتایا ہے. لیکن اب میں اس بات کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ تو بائبل مقدس کا اپنے آپ کے بارے میں جواب تھا. اب مجھ جیسے کتاب مقدس کے طلباء کا کیا جواب ہے کہ یہ کتاب واقعی منسوخ شدہ یا ایسی کتاب جو بدل گئی ہے، یا اس کتاب کی کیا اہمیت ہے؟ اس جواب پر تھوڑی دیر کے لیے آپ کو میں کچھ بتانا چاہتا ہوں. یاد رکھیے، جن لوگوں نے، جب پرنٹنگ پریس نہیں تھی، وہ وقت تھا جب کتاب مقدس کی ہاتھوں سے نقول تیار کی جاتی تھی. آپ کہیں گے اوہو، ہاتھوں سے نقول تیار کی جاتی تھی، پھر تو ضرور کوئی گڑبڑ ہوگی. نا 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 نا، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس سے کیا مراد ہے. وہ لوگ جو ہاتھوں سے نقول تیار کرتے تھے، تاریخ بتاتی ہے کہ ان کو فقہا کہا جاتا تھا. فقہا لفظ فقیہ کی جمع ہے،
اور جب وہ نقول تیار کرتے تھے تو جو اصل نسخہ ہوتا تھا اس نسخے کے ایک صفحے پر کتنی لائنیں ہیں وہ گنا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد دیکھتے تھے کہ جو صفحے کے اوپر شروع میں لفظ ہے وہی میری نقل پر بھی وہی لفظ ہے یا کوئی اور ہے، اور پھر یہ دیکھا کرتے تھے کہ جو اصل والا مسودہ ہے اس کے نیچے والی آخری لائن کا آخری لفظ کیا ہے، کیا میری کتاب یعنی نقل میں بھی وہ موجود ہے کہ نہیں۔ اس کے بعد وہ گنا کرتے تھے الفاظ کہ اس پیج اس نقل کے سنٹر میں جو لفظ ہے کیا وہ اصل میں بھی ہے کہ نہیں۔ ایک ایک لائن کے الفاظ وہ گنا کرتے تھے اور پورے صفحے کے الفاظ وہ گنا کرتے تھے کہ آیا اتنے ہی صفحات اور اتنے ہی لائنیں اتنے ہی الفاظ میری نقل میں موجود ہیں کہ نہیں، اور اگر بائی دا وے کوئی غلطی کا شائبہ ہوتا تو اس نقل کو ضائع کر دیا جاتا تھا۔ اور پھر ایک نئی نقل تیار کی جاتی تھی اور اس کو بھی بڑے احتیاط سے لکھا جاتا اور ترتیب دی جاتی تھی۔ یہ ایک بات تھی کہ ہمارا کیا جواب ہے کہ جو فقہا تھے جب وہ خدا کے کلام کو لکھا کرتے تھے یعنی نقول تیار کرتے تو کتنی احتیاط کرتے تھے، ایون یہاں تک کہ خدا کا جو شخصی نام ہے یہوے یا یہوہ، جب وہ دیکھتے کہ یہ اس کا نام آیا ہے تو اتنا زیادہ اس کے نام کو مقدس سمجھتے تھے کہ جس پین کے ساتھ لکھتے تھے یہوہ نام اتنے تقدس کے ساتھ نئے پین سے لکھتے تھے، اور اس کے بعد وہ پین مزید لکھنے کے لیے استعمال نہیں ہوتا تھا۔ آپ خود اندازہ کریں کہ کتنے محتاط انداز سے وہ خدا کے کلام کو تحریر کیا کرتے تھے یعنی نقول تیار کیا کرتے تھے۔ میرا جواب یہاں پر اینڈ نہیں ہوتا، یہ ابھی کنٹینیو ہے، لیکن وقت کی یہ اسپِ عربی کی طرح بھاگتی ہوئی گھڑیاں مجھے مجبور کرتی ہیں کہ میں یہاں پر سٹاپ کروں، اور پھر نیکسٹ ویک اگر خداوند کی مرضی ہوگی تو یہاں سے ہی میں اپنے موضوع کو مزید جاری رکھوں گا۔ تب تک کے لیے میری دعا ہے خداوند کی حفاظت اور خداوند کی پناہ میں آپ رہیں، اور شیطان مردود سے آپ محفوظ رہیں۔ اس لیے کہوں گا جیتے جی دیکھتے رہے یہ پروگرام جواب تو ہے نوید ملک کے ساتھ، صرف اور صرف جیزس کرائسٹ ٹیلی ویژن پر۔ جواب تو ہے